بسم الله الرحمن الرحيم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. बिन तेरे कहीं सर को झुकाया नहीं करते बिन तेरे कहीं सर को झुकाया नहीं करते और तेरा दर छोड़
ऐसा वाज सुनाया नहीं करते। अल्लाह पाक की हमदो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम आका दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। हज़रात मोहतरम सामिन किराम, मक्ता से नबरेज़ मेरी इस्लामी माँ बहनों, इंसान के दुश्मन कई तरह के होते हैं। एक दुश्मन इंसान के माल का होता है, जिसका हर वक्त यही दिल करता है कि मैं इसका माल छीन लूं। दूसरे नंबर पे दुश्मन इंसान की इज्जत का होता है कि कौन सा वक्त आए तो मैं इसकी इज्जत छीन लूं, इसको जलील व रसवा कर दूं। और इसी तरीके के साथ एक इंसान का दुश्मन ऐसा भी होता है जो इज्जत छीनना चाहता है, माल छीनना चाहता है। और इससे बड़ा एक दुश्मन ऐसा है जो इंसान से ईमान छीनना चाहता है। अगर माल छीन जाए इतना दुख नहीं है, दौलत छिन जाए इतना दुख नहीं है, इज्जत छिन जाए दुख तो बहुत है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन जिस इंसान का ईमान छिन जाए, समझ लो उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, कल क़यामत के दिन आखिरत भी तबाह हो गई। हम अपने उस दुश्मन से तो डरते हैं जो मेरी जान का दुश्मन है, जो मुझे कत्ल करना चाहता है, हम उससे डरते हैं। जो मेरी इज्जत का दुश्मन है हम उसका दिफा करते हैं, जो मेरी इज्जत का दुश्मन है हम उसका भी दिफा कर लेते हैं, हम उसकी रोकथाम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, जिसकी हमें परवाह करनी चाहिए थी हम उसकी परवाह ही नहीं करते। जो मेरे ईमान का दुश्मन है हम कहते हैं ईमान जाता है तो चला जाए, माल न जाए। माल ईमान जाता है तो चला जाए, दौलत ना जाए। इज्जत जाती है तो चली जाए। ऐसे भी बेशर्म लोग दुनिया में मौजूद हैं, वो कहते ईमान भी क्या है, ईमान जाता है तो चला जाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे दुश्मन की तरफ, दुश्मन का पता बताने वाला हूं कि जिस इंसान ने उसको दुश्मन समझ लिया, समझ लो वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, कल क़यामत के दिन भी वो कामयाब हो जाएगा। वो कौन सा दुश्मन है जो इतना गहरा है, जो मेरे माल से भी ज्यादा दुश्मनी रखने वाले से भी बड़ा दुश्मन है? वो कौन सा दुश्मन है जो मेरी इज्जत से भी बढ़कर, जो मेरे इज्जत से भी बढ़कर दुश्मनी रखने वाला है? वो दुश्मन वो है जिसको दुश्मन आसमान के रब ने कहा है। वो दुश्मन है शैतान, इब्लीस, जो हमारे ईमान का दुश्मन है। वो हर वक्त यही चाहता है कि मुसलमान दीन से दूर होते चले जाए, मुसलमान ईमान से खाली हो जाए। यही वजह है रमजान का महीना आया, हम 5 वक्त के नमाजी बने। जो ही रमजान का महीना चला गया, हम फजर के वक्त वही नमाजी रहे जो पहले हुआ करते थे, हम ज़ोहर के वक्त वही नमाजी रहे जो पहले हुआ करते थे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, जरा सुनिए, क्या वो रब नहीं रहा, वो खालिक नहीं रहा, वो मुश्किल कुशा नहीं रहा, जो तुम्हारी फरियादों को
اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ پہلے نمبر پہ یہ سوچیں وہ ہے کون؟ وہ شیطان کا تعارف سنیں، وہ دشمن کا تعارف سنیں، وہ دشمن ہے کیا، کس چیز سے بنا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، جو شیطان ہے نا، خلقت الجان من مارج من نار، اس کو اللہ نے لوہ کی آگ سے بنایا ہے۔ وہ آگ جب جیسے تنور تپ جاتا ہے، تپنے کے بعد وہ لوہ نکلتی ہے، لوگ اس میں روٹی لگاتے ہیں، اس لوہ کی آگ سے شیطان کو بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے پوچھا اے شیطان، اے ابلیس، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ کا قرآن سنے، مال کے کائنات کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے اعلان فرمایا شیطان، جب تمہیں میں نے حکم دیا ابلیس، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے پتا کیا کہا اس سے میں بہتر ہوں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی کو اوپر پھینک کے نیچے آتی ہے، آگ کو جلانے اوپر جاتی ہے، جو اوپر چل جائے وہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے اللہ خیر میں بہتر ہوں۔ یہ میں کا جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں کوئی چیز ہوں، میں ہے کسی کی مجال کہ میں کہوں رکھوں کوئی ہٹا سکے؟ یہ میں کرتے شیطان ذلیل و رسوا ہو گیا۔ مسلمانوں، آپس کے اندر سے میں کو نکال لو، جس بندے کے اندر میں آ جاتی ہے سمجھ لو وہ میرا گھر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کو نکال لو، اور آئیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا جب اس نے سجدہ نہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ شیطان جس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا، رسوا ہو گیا، لعنتی بن گیا، اور میں اور آپ کتنے سجدے نہیں کر رہے؟ اس شیطان کے کہنے پر ہم سجدے نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری فجر بستروں پہ گزر جاتی ہے، ہماری ظہر کارخانوں میں آتے گزر جاتی ہے، ہماری عصر کاروبار میں گزر جاتی ہے، ہماری مغرب کھانا کھاتے گزر جاتی ہے، ہماری نشان گھر جاتے گزر جاتی ہے۔ بتاؤ اس شیطان کے کہنے پر جو ہمارا ایمان کا دشمن تھا، ہم نے وہ اس کی کہنا مان کر اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ بتاؤ اللہ کے عذاب لائے تو کیا ہے؟ اللہ کے عذاب تو آئیں گے جب رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانا جائے گا۔ اور شیطان کے پتہ کتنی قسمیں اٹھائیاں، سنیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اس شیطان نے کیا کہا؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔
گمراہ کیا. کہا اللہ کو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, اب کیا ہوگا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, ضرور میں بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. جو سیدھی راہ کی طرف آنے لگے گا میں اس کو روکوں گا. کیسے روکوں گا؟ آگے سے روکوں گا, پیچھے سے روکوں گا, دائیں جانب سے روکوں گا, بائیں سے روکوں گا, رائٹ سے روکوں گا, لیفٹ سے روکوں گا, ہر طرف سے اوپر سے روکوں گا, نیچے سے روکوں گا, اس کو برقرار رہوں گا. اللہ نے فرمایا جاؤ, جو تمہیں ہوتا ہے چلا کر لے, جو تم سے ہوتا ہے کرتے چلے جاؤ. لیکن سن لو کائنات کے لوگوں, شیطان نے تو قسمیں اٹھائی اور بتا اس نے کیا کہا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, تیرے اکثر بندوں کو نہ شکر ہی بناؤں گا, نہ شکر گزار نہیں بنیں گے, نہ شکر بنیں گے. اور جو انسان اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد نہ شکری کرتا ہے, اللہ کو کائنات کے اندر سے سب سے بہترین بندہ وہ لگتا ہے. تو وہ شیطان چاہتا ہے یہ لوگ نہ شکری کرے. بڑے سے پوچھو کیسے معاملہ, باس جی پوری نہیں پڑتی. چھوٹے سے پوچھو باس جی گزارے نہیں ہوتا. کسی بندے نے اللہ کا شکر کبھی کیا ہی نہیں. جس حال میں رکھا ہے, حال میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقسم ورزا بما قسم اللہ, اے عبداللہ تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا, تکن مؤمنا تکن غنیا, تو کائنات کے اندر سے سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. سب سے بڑا مالدار وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا. یہ کس نے کہا؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جو پوری نہیں پڑتی, یوں نہیں ہوتا, یوں نہیں ہوتا. چھوڑ دیجیے ایسے جملے بولے, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے, شیطان کے وسوسے, شیطان کس طرح بندے کو وسوساتا ہے, کس طرح پھسلاتا ہے, کس طرح اللہ کے دین سے دور کرتا ہے. سنیے کائنات کے لوگوں, شیطان نے تو قسمیں اٹھا لی ہے, لیکن آئیے ہم اپنے آپ کو بدلے, ہم اللہ کی بات کو مانے. شیطان تو چاہتا یہ ہے یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے. وہ روزانہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے, اپنے حواریوں سے, بتاؤ تم کیا کر کے آئے؟ وہ کہتا ہے میں بھائی کو بدلنے والا کچھ نہیں تم نے کیا. دوسرا تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے ایک بندے کو شرابی میں آ کیا, کچھ نہیں تم نے کیا. تیسرے سے پوچھتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, تم نے آج کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک بندے کو زنا کی طرح لے کے آیا ہوں. کہا تم نے کچھ نہیں کیا. کہا تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں قطع رحمی کر کے آیا ہوں, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کے آیا ہوں. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے تخت سے اٹھ جاتا ہے, اس سے تخت سے اٹھ کر اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا. اس کو شاباش ملتی ہے. اور میرے بھائیوں بزرگوں, میری ماں بہنوں, تھوڑی بات پہ وہ بیوی کو جھڑکنے والوں, تھوڑی بات میں گم توڑنے والوں, یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے کتنے ہی خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, اس لیے شیطان راضی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم, رشتے داروں کو توڑنے والا بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. ہم سوچیں تو صحیح, یہ شیطان کے پیچھے لگا ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے بھائیوں سے کتنی دیر سے ناراض ہیں. کتنے بھائی ایسے ہیں جو ہمارے سگے بھائیوں سے بول کر کلام کرنا پسند نہیں کرتے. عید گزری ہے, عید میں بھی نہیں ملے. اپنی بہنوں کو ملنے کے لیے پریشان. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شیطان کو راضی کر رہے ہو, رحمان کو ناراض کر رہے ہو. آئیے سنیے, شیطان تو لڑائیاں ڈالنا چاہتا ہے اور ہم لڑائیاں کرنے جا رہے ہیں. آئیے اس سے نکلے. جب بھی تمہیں کوئی موقع ملے لڑائی سے پیچھے ہٹ جائے, درگزر کرے, درگزر کرنا سیکھے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سے بہتر. تو کردار ادا کیجئے. اور شیطان تو یہ پہلے گناہوں کی دعوت دیتا ہے، پھر کہتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کفر کر. اس کو ملامت بھی شیطان کرتا ہے. امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بریسا نامی ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار بندہ تھا، جس نے 60 سال کی عبادت میں کبھی گناہ نہیں کیا تھا اور اتنی عبادت کرتا تھا. شیطان نے کہا اس کو برگرانا ہے، اس کو برگرانا ہے. برگرانے کے لیے چالیں چلی گئی، لیکن وہ پھسلنے کا نام بھی لیتا تھا. ایک دن شیطان کے ایک آچرے نے کہا میں برگرا. اس نے کیا کیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ شیطان تمہیں کس طرح پھسلاتا ہے، کس طرح پھسلاتا ہے، کس طرح شیطان کے ہاتھ کنڈے کتنے تیز ہیں. وہ نیکی کے ذریعے ہی نیکی سے پھسلا لیتا ہے. اور آئیے اس نے کیا کیا، وہ اس سے زیادہ اس عابد سے زیادہ عبادت گزار شیطان بن کر اس کے دروازے کے باہر عبادت کرنی شروع کر دی، عبادت کرنے لگ گیا. ایک دن گزرا، اس نے دیکھا میں عبادت کر کر کے تھک جاتا ہوں، یہ تھکتا ہی نہیں، یہ کہاں سے آیا. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب یہ رفتہ ہوا، کہا بزرگوں کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مسافر تھا، جب مجھے پتا چلا تو اتنا عبادت گزار ہے تو میں بھی ادھر کرنے لگ گیا عبادت. اچھا. آہستہ آہستہ وہ عبادت گزار اس کو قریب کرنے لگا، یہ کتنا عبادت گزار ہے. وہ شیطان اس کے پاس چلا گیا. آہستہ آہستہ 1 سال اس نے عبادت کی. سنو 1 سال شیطان نے اتنی عبادت کی، اس سے بھی بڑھ کے عبادت کی. جب وہ سو جاتا تھا یہ عبادت کرتا تھا. یہ بندہ اس سے اتنا جناب اس سے اتنا پیار کرنے لگا، اتنی محبت کرنے لگا، یعنی اتنا عبادت گزار. وہ اب سال پورا ہوا، اس نے کہا اچھا بزرگوں اب میں جا رہا ہوں، میں نے کہیں اور جانا، مسافر تھا، اب جا. اس نے کہا نہ جاؤ، آپ سے محبت کا پیار ہے. اس نے کہا میں جانا تو ہے ہی، لیکن ایک میرے پاس وظیفہ ایسا ہے جو آپ کو بتلا دیتا ہوں، کبھی بھی آپ بولنے گے نہیں. کہا کیا؟ کہا کل اللہ احد کل الناس. اس طرح کی صورت اس نے کوئی وظیفے چھتر متر بتلائے اور کہا جب تم سے کوئی کام کروانے کے لیے آئے تو اس کو پھونک مارے گا، اللہ اس کو شیر دے دے گا. اس نے کہا نہیں مجھے بھی دم چاہیے. اس نے کہا دیکھ لو میں تو اسی لیے آپ سے زیادہ عبادت کرتا ہوں، یہ وظیفے ہیں میرے پاس. اس نے بتلایا، اس نے لے لیے. اب وہ شیطان نے گاؤں کے ایک نوجوان ایک بچے کو اس کو ستانا شروع کیا، بدلانا شروع کیا، اس کو وسوسہ دیتا رہا. کہا اگر تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو بریسا نامی عابد کے پاس جاؤ. وہ گیا، اس نے پھونک ماری. وہ پہلے نہیں کرتا تھا، اس نے دم کیا، وہ نکل گیا کہ پہلے شیطان تھا. اس نے کہا بڑی توبہ، تم ڈر گئی جناب، بڑا بڑا عابد، اتنا سیر کرنے والا، اتنا سیر دینے والا بندہ ہمیں مل گیا. آہستہ آہستہ وہ شیطان بادشاہ کی بیٹی کو جا لگا، اس کو ستانے لگا. اس بادشاہ کی بیٹی کے پاس آئے، انہوں نے بھی برگرائے، ان کو پکڑا اور بیٹی کو اس بریسا نامی عابد کے پاس لائے. کہا اس کو دم کر. اس نے ان کو دم کیا، وہ شیطان نکل گیا. ابھی وہ گاندھی پہنچے تو پھر اس کو ستانے لگا. انہوں نے کہا اے عابد ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کو یا ہماری بہن کو آپ اپنے پاس رکھ لو تو جب ٹھیک ہو جائے ہم لے جائیں گے. اس نے کہا نہیں یہ نوجوان لڑکی میں کیسے رکھ سکتا ہوں، یہ برگرار ہے شیطان. اس نے کہا نہیں آپ کو رکھنا ہی پڑے گا. مجبور کیا. اس نے کہا چلو وہ گاؤں میں چھوڑ دو. وہ لڑکی گاؤں میں رہنے لگی. آسا رات کو ہوا چلی، اس کی پنڈلی لگی. اس عابد نے پکڑا، اس سے گناہ بھی کیا. گناہ کرنے کے بعد چند دن گزرے، چند ماہ گزرے تو بچہ ہونے والا محسوس ہوا. اس نے شیطان کہا او 60 سال تو نے عبادت کی ہے، اب تم نے زنا کی ہے، اب تمہیں تو نہیں چھوڑیں گے بادشاہ کے بیٹے، دیکھ رہا تمہارا کیا حالت ہے. وہ کہتا اب کیا کر، اب اس کو دفن کر دو. پہلا گناہ زنا کیا، دوسرا گناہ اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کو گار کے اندر ہی دب دیا.
جب اس کے نزدیک بادشاہ کے بیٹے آئے، کہا ہماری بہن آپ وہ تو چلی گئی تھی، اب وہ تو اسی مگر ٹھیک ہو گئی، چلی گئی، مطمئن ہو کے چلے گئے۔ جب 2-3 دن گزرے وہ خواب آنے لگا، وہ شیطان کو نظر آنے لگا، کہا تمہاری بہن کو اس عابد نے قتل کر دیا ہے گناہ کر کے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے کہا میں یہ خواب ہے، ان کے شیطانی خواب ہے۔ پھر اگلے نے شیطان نے کہا وہ تمہیں یقین نہیں آتا، غار کے اندر جہاں وہ دبا ہے نا، ان کو دفن کیا، وہاں اس کا ایک پلو بھی نظر آتا ہے بڑے، دیکھ اب وہ تینوں پل آئے، وہ دیکھا تو اس کا واقعی پلہ تھا، جب اس کو کھولا تو بہن واقعی مری ہوئی تھی۔ جب ایسے ہوا تو شیطان فوراً اس بندے کے پاس کہا اب مجھے سجدہ کر لو، میں بچا لوں گا، مجھے اب سجدہ کر لو۔ اب پہلا گناہ زنا کروایا، دوسرا گناہ اس کو قتل کروایا، تیسرا گناہ اب اس کو کفر بھی کرایا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اب اس نے سجدہ بھی کر دیا۔ جب سجدہ کیا تو امام ابن کثیر نے اس آیت کو بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَوَّتَ لِلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اب شیطان جب کہتا ہے کفر کر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو اب اس سے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وہی حال اس کا ہوا، انہوں نے قتل کر دیا، وہ 60 سال کی عبادت ختم کر دی شیطان نے پل میں۔ اور ہمارے پاس تو عبادتیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنی جناب عبادتیں نہیں ہیں، ہم شیطان کے سکنجے میں آ گئے ہیں جس طرح وہ آگے آ چکا تھا۔ اس لیے آئیے، شیطان تو یہی چاہتا ہے ہم ان کو دین سے دور کرے، اسلام سے دور کرے، نمازیں یہ نہ پڑھے۔ اس لیے آؤ میرے بھائیوں، شیطان کے ہاتھ کنڈوں سے نکل جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن بڑا پریشان ہونا پڑے گا۔ شیطان کی پیروی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ لوگوں شیطان کی پیروی نہ کرنا، کہیں تم پر دلاغے میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ فرمایا اے لوگو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کم کا ایک نماز پڑھ لی دو چھوڑ دی، نہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے شیطان کے پیچھے نہیں پھر چلو گے، جب تم پورے کے داخل نہیں ہوگے کہ شیطان کے پیچھے چلو گے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو گے تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو آئیے، یہ تو شیطان کے ہتھکنڈے تھے، اور اب ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ایسے دشمن اللہ تعالیٰ نے ایسا دشمن جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ چند طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا طریقہ جو انسان چاہتا ہے میں اس شیطان سے بچ جاؤں، اس اپنے دشمن سے بچ جاؤں، تو وہ پہلا طریقہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فرمایا جب تمہیں شیطان برگلائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنے بائیں کندھے پہ ایسے کر دو، فرمایا شیطان کا وسوسہ تم سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا طریقہ شیطان سے بچنے کے لیے وہ پہلا
تمہارا نیکی کرنے کو دل نہ کرے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان وهو الزراط۔ آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے، شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہو، جس گھر کے اندر نمازی ہو، جس کی بیٹی نمازی ہو، جس کا بیٹا نمازی ہو، جس کی بیوی نمازی ہو، جس کی ماں نمازی ہو، جس کا باپ نمازی ہو، جو خود نمازی ہو، اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے آؤ، اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو جو تمہارا ایمان کا دشمن ہے، ایسے بندے سے، ایسے شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو آئیے پھر اذان ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ شیطان کا کام ہے، جب اذان ہو تو دروازے سے گزر جانا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ جو اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں یہ رحمان کے بندوں کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پہ صحیح جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، آسمان کا رب شیطان اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کو، شیطان کو اس کا ساتھی بنا لیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اور جو ذکر سے منہ نہیں پھیرتا، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھی فرماتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آمنہ کے در یتیم نے بھی فرمایا، اور فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے 5 چیزیں دی تھی، 5 چیزیں، ان میں سے پہلا نماز پڑھنا، زکات ادا کرنا، روزے رکھنا، صلہ رحمی کرنا، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کذالک العبد لا یحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ۔ فرمایا یحییٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تو شیطان سے بچ جائے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے، تو پھر اللہ کو یاد کثرت سے کیا کر۔ پتا چلا اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہماری جماعت کے بہت پرانے بزرگ مولانا شریف اولانا رحمہ اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے، وہ ذکر کے بارے میں بڑا پیارا کلام پڑھتے تھے، فرماتے تھے ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیو تو اس کا ہو کر جی، مرو تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، ذکر سے اپنا سینہ بھر۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، اپنے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اس لیے آؤ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچ جائیں تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آئیے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج ہم پہ شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ سنتوں میں پیروی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت، پڑھ لیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ
لا حول ولا قوت الا باللہ، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے سجود گھر کو کر کے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ شام تک اس کے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، حتیٰ کہ چور کو آنا دور کی بات ہے، اس گھر میں شیطان بھی نہیں آتا۔ جس گھر میں سے نکلتے وقت انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان کہتا آ جاؤ اس گھر سے اب ہمارا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آئیے جس گھر میں یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہوں اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی، اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، اس گھر میں شور شرابہ نہیں ہوتا، اس گھر میں ایک دوسرے کے گرفتار کو پکڑنے والا رواج نہیں ہوتا۔ اس لیے سنت پہ عمل کیجئے اور جب گھر میں داخل ہو پھر بھی پڑھو اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ تو جب یہ بندہ دعائیں پڑھ لیتا ہے آسمان کا رب اس کے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں پڑھ لیتا ہے، آخری من قرأ بالآیتین، فرمایا من آخری سورۃ البقرہ لیلۃ، رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا کافرتاہ اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو قبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا، حشر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، دنیا کا عذاب کیسے ہوگا؟ پڑھو تو صحیح یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جبریل کے لہجے میں قرآن سننا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے سن لے۔ جو نبی علیہ السلام کے لہجے میں بھی قرآن پڑھتے تھے وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آخری دعا ہے ہمارے لیے رب نے خزانہ بنا کے بھیجی ہے۔ پڑھو تو صحیح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کر آخر تک یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنا شروع کر دے، شیطان تمہارے گھروں میں نہیں آئے گا، تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آج تک جی یہ ہمارے بچوں کو تمیز پڑ گئے، ہمارے بچوں کو جادو ہو گیا، ہمارے بچوں کو تمیز ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کب تم نے سنت پہ عمل ہی نہیں کرنا تو تمیز ہی کرنے جادو ہی کرنے میں ہونا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں اپنے بچوں کو یاد کروا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو یاد کروا دیجئے، اپنے بیٹوں کو یاد کروا دے۔ اپنے کعبہ کی قسم ہے جو انسان یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں سے محبت کرنے لگتا ہے آسمان کا رب بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ شیطان اس سے کے قریب کیسے آئے گا؟ اور آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 2311 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان، نبی علیہ السلام نے مجھے فطرانے کا مال آیا وہاں مجھے ٹھہرا دیا تو اس کی حفاظت کرنی۔ ایک دن چور آیا وہ مال کو چرانے لگا تو ابو ہریرہ کہتا میں نے پکڑ لیا، وہ کہتا مجھے چھوڑ دو آئندہ نہیں آتا، اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرا دن وہ پھر لاؤ وہ چور آ گیا، اس کو پکڑا تو کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، سکھا چھوڑ دو آئندہ نہیں آتا، مجبور مارا چھوڑ دیا۔ تیسرا دن آیا اس نے پھر چور کہا آج تمہیں لے کے جاؤں گا، آج نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے پتا کیا کہا چور نے، اس نے کہا زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا فخلیت سبیلہ، تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جب تم یہ پڑھ لیا کرے گا چور تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ کہا بتلاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے آیت الکرسی بتلا دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سونے وقت تم پڑھ لینا تمہارے پاس یہ چور نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، سارا ماجرا سنایا، آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، یعنی وہ شیطان تھا جو مجھ سے یہ امتحان لے رہا تھا، تو آج اس نے
بنائی ہے، یہ واقعی درد جس گھر میں پڑی جائے، جو بندہ سونے وقت پڑھ لیتا ہے، صبح پڑھ لیتا ہے، شام کو پڑھ لیتا ہے، شیطان سے وہ بندہ محفوظ رہ جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آنے لگا۔ تو پڑھا کرو، سوتے وقت یہ آیت الکرسی سے بھی محبت کرے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اور اس آیت الکرسی کے اندر اللہ کی 10 صفتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی اس بارے میں بھی جمعہ پڑھائیں۔ اس آیت الکرسی کے اندر 10 اللہ کی ایسی ایسی نام ہے، ایسے صفاتی نام ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے محبت کرے، پیار کرے، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھا کرے تو شیطان تم سے اس کھانے سے شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب باتھ روم میں جاؤ تو یہ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام کے ساتھ جا رہا ہوں، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جنوں مردوں سے، جن عورتوں سے، اللہ مجھے محفوظ رکھنا، خبیثوں سے، خبیثیوں سے اللہ مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا بھی باتھ روم سے جاتے پہلے پڑھ لیا کرو، شیطان سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رات کو سونے لگتے ہو نا 3-4 کام کر کے سونا کرو۔ اغلق الباب، دروازوں کو بند کر لیا کرو، جو دروازہ بند ہوتا ہے شیطان اس گھر میں نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پہ وَأَوْقِعُ الشِّقَاءَ، اگر آپ کا کوئی مشکیزہ کوئی برتن پڑا اس کو دھاگے سے باندھ دیا کرو، کھلا نہ چھوڑا کرو۔ تیسرا وَأَطْفِئُ الْأَعْنَاءَ، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ وَأَخَمِّرُ الْأَعْنَاءَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر برتن سیدھے ہو اس کو الٹے کر دیا کرو۔ اور وَأَطْفِئُ الْمِصْبَاحَ، رات کو سونے لگو تو چراغ بجا کر سویا کرو۔ یہ آپ نے 6 چیزیں بتائی تھی، فرمایا جو بندہ یہ سوتے وقت کر لیتا ہے اس برتن میں بھی شیطان نہیں آتا، اس گھر میں بھی شیطان نہیں آتا۔ اس لیے یہ کام کس نے کرنے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے دشمن سے بچیں تو یہ ہمیں کام کرنے پڑیں گے۔ اور آؤ آخری بات بتلاتا ہوں، نبی علیہ السلام کی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا من صلی الصبح فإنه من ذمة اللہ، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن اللہ کے ذمے میں رہتا ہے، سارا دن، اور شیطان اس کے قریب نہیں جاتا۔ میں پوچھتا ہوں اس کی سوتے بستر پہ گزر جانی نماز اس نے کھا، اس کے شیطان نے اس کے کان پہ پیشاب کر دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کسی نے خبیث جسم کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو جو کدے مردار کی طرح پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا بلانا آیا ہے اور وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ جو اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے اللہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے شام تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں سننے والی میری ماں اور بہنوں، یہ چند اعمال تھے، ہم اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں یہ اعمال ہم کو کرنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اشراط الساعة، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یقبض العلم، علم کو اٹھا دیا جائے گا، ویجہل الکثرہ، اور جہالت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تم ممبروں میں دیکھو گے تمہیں عالم نظر نہیں آئیں گے، تمہیں جاہل اور جہال نظر آئیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے،
तुम्हें भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, आज हम देख रहे हैं ये फितरों का दौर है और इल्म वाक़े पर उठाया जा रहा है। और सहाबा इकराम ने पूछा, आका क्या कुरान को उठा लिया जाएगा? फरमाया नहीं, जो रासख आलिम होंगे, जो दीन के पक्के मजबूत आलिम होंगे, आसा वो दुनिया से चले जाएंगे। इस माह के अंदर ही, एक माह के अंदर तकरीबन हमारी जमात के 10 आलिम दीन दुनिया से बड़े बड़े चले गए। अब्दुल हमीद हजारी साहब, आज सुनो हाफिज मोहम्मद यूनुस बन साहब फैसलाबाद वाले, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। कल ठीक थे, आज अल्लाह को प्यारे हो गए। वक़्त मुकर्रर मौत का तो है ही है, लेकिन ये उलमा का जाना यकीनन हमें ये बतला रहा है कि क़यामत बिल्कुल करीब है। 10 आलिम चोटी के हमारे चले गए, बड़े बड़े शेखुल हदीस चले गए। इसलिए आओ मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम उनके लिए दुआ भी करेंगे और मौताद है, उनकी वालदा दुनिया से चले गए, उनके लिए भी दुआ करें। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तमाम उलमा की कब्रों पे अल्लाह रहमतें फरमाए। जो उलमा दुनिया से चले गए और अल्लाह वाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और हमारी जमात को अल्लाह और मजबूत किस्म के आलिम दीन अल्लाह मुहैया फरमाए और अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह हमें आज़माइश और फितरों से दूर फरमाए। और देखें आते आते ही फितरों का दौर है, दिन ब दिन अमवात बहुत ज्यादा होती जा रही है। कोई कोरोना की वजह से बढ़ रहे हैं, कोई करोड़ों में डाले जा रहे हैं, लेकिन आसमान का रब तो देख ही रहा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये काम अल्लाह ताला बहरहाल अगर तभी मौत आए या कोरोना की वजह से आए या खुद मारा जा रहा हो तो मौत तो मौत ही है। इसलिए हम दुआ करें, अल्लाह मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन अल्लाह खात्मा ईमान पे करना, अल्लाह मर्तबा करना नसीब फरमा देना। तो इंशाअल्लाह आज हम उनका नमाज़ जनाजा पढ़ेंगे, तमाम उलमा का जो दुनिया में चले गए। अल्लाह ताला हमको उनके खुलूस के साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम उन बुजुर्गों के लिए दुआएं करेंगे, कल को हमारे लिए भी कोई दुआएं करेगा। अल्लाह मुझे आपको दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमाए, अल्लाह खात्मा ईमान पे फरमाए।